मैं साइमन पतरस PJEFC चर्च की तरफ से उर्दू ऑनलाइन सर्विस में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज खुदाबंद का पाक और मुक़द्दस दिन है। आइए हम सब मिलकर खुदाबंद की इबादत करें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदाबंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तू खुदाबंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा की बंदगी करे। आए हमारे खुदाबंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्ज़ी से थीं और पैदा हुई। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुल-अबाद हमारे खुदा की है। वो खुदाबंद हमारा खुदा रहीम व गफ़ूर है। खुदाबंद रहीम व करीम है। वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। खुदाबंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदाबंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुक़द्दस तुझे मुबारक कहेंगे। आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक खुदाबंद के हुज़ूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है। आइए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक मुक़द्दस सब्बत के इस दिन के लिए, जो तूने हम सबों को तंदुरुस्ती और ताज़गी की हालत में बख्शा, ताकि हम जहाँ जहाँ कहीं भी हैं, ऐ खुदाबंद, इस तेरे मुकर्रर किए हुए इंतज़ाम के मुताबिक खुदाबंद इकट्ठे हो सकें और मिलकर तेरी इबादत कर सकें। इस वक्त हम सब जिधर जिधर भी हैं, तू खुदाबंद हमारे ज़हनों और दिलों को छू और पाक कर। ऐ खुदाबंद, तेरा हाथ जो कादिर और कवी है, हम में से हर एक को छुए, खा हम इंडिया में हैं या पाकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं, जहाँ जहाँ भी खुदा के लोग इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमारे साथ मुंसलिक हैं, हम सबों के लिए दुआ करते हैं खुदाबंद कि तू अपने हाथ से छू कर हर एक को बरकत दे, हर एक के ज़हन और दिल को पाक और मुक़द्दस कर दे, और खुदाबंद हर एक की तवज्जो पूरी तरह से तेरी तरफ लग जाए, ताकि पूरी तवज्जो से और संजीदगी से सब लोग तेरी इबादत कर सकें। इस सारे वक्त में शुरू से आखिर तक हमारे साथ रहे, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए हम सब मिलकर क्वायर के साथ खुदा की हम्द करें।
आइए हम अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा जो हमेशा हम इबादत की तरतीब में उस सब मिलकर हम दोहराते हैं। आइए आज फिर हम सब मिलकर रसूलों का अकीदा इकट्ठे मिलकर कहें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादरे मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादरे मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर,
پاک کلیہ کلیسیا پر مقدسوں کی رفاقت، گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ آمین۔ آئیے عزیزو، ہم سب مل کر خدا سے دعا کریں۔ یہ وقت ہے کہ ہم مل کر ایک دل ہو کر اپنی دعائیں اور اپنی مناجاتیں اپنے خداوند کے حضور میں رکھیں۔ میری درخواست ہے کہ اس وقت میں سب لوگ پوری سنجیدگی اور پوری توجہ سے خداوند کی حضوری میں جھکیں، اپنا پورا دھیان، اپنی پوری توجہ دے دیں خداوند کو، تاکہ یہ وقت یقیناً ہم سب کے لیے برکت اور تازگی کا ذریعہ بنے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے کہ تو نے یہ ممکن کیا کہ ہم اکٹھے ہو سکیں اور مل کر تیری عبادت کر سکیں۔ اس وقت اے خداوند، ہم اپنے سب لوگوں کو جو ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں، ہم دعا کرتے ہیں خداوند کہ ایک ایک زندگی کو چھو اور برکت دے، ایمان کو بڑھا دے، اور خداوند اپنی خاص حکمت اور اپنے پاک روح کی رہنمائی ہر ایک کو عطا کر۔ اے خداوند، بخش دے کہ اس سارے وقت میں تو ایک ایک ذہن اور ایک ایک دل کو خداوند چھو کر پاک کر دے، اور خداوند تیار کر دے۔ ہم تیرے خادم کو بھی تیرے زخمی ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ تو خداوند اپنے خادم کا ذمہ لے، اسے بڑی برکت دے، تاکہ وہ تیرا سچا اور زندہ کلام پوری صحت اور صفائی کے ساتھ بیان کر سکے۔ اور خداوند، ہم سب جو سننے والے ہیں، ہمیں بھی خداوند تیاری عطا کر، تاکہ ہم پوری توجہ سے تیرے خادم کے ذریعے سے جو باتیں ہم تک پہنچائی جائیں، ہم انہیں توجہ دے سکیں، ان کو سن سکیں، ان کو اپنے دلوں میں جگہ دے سکیں، اور اس طرح سے تیرے کلام کی تاثیر ہماری زندگیوں میں بنے اور اس کا پھل ہماری زندگیوں میں دکھائی دے۔ ہم ان سب عزیزوں کو یاد کرتے ہیں جو کسی وجہ سے آج عبادت میں نہیں آ سکے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو خداوند، ہم دعا کرتے ہیں کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ان زندگیوں کو چھو اور برکت دے، ان کے ایمان کو بڑھا دے، اور وہ ساری بیماری اور تکلیف تجھ زندہ خداوند یسوع کے نام سے دور ہو، مکمل شفا عطا کر۔ اور اسی طرح خداوند، کسی قسم کی اور کوئی مشکل یا پریشانی کسی زندگی میں، کسی گھرانے میں ہے، تو ہم اسے بھی تیرے آگے رکھتے ہیں۔ تو نے اسی لیے ہمیں اکٹھے کیا ہے، تاکہ خداوند تو ہمارے مسئلوں کو حل کر دے، تو ہماری راہ کو ہموار کر دے، تاکہ ہم ہموار راستے پر چلیں اور تیری مرضی کے کاموں کو دھیان دے سکیں۔ اے خداوند، تیرا اطمینان اور تیری تسلی ہر زندگی کو، ہر گھرانے کو ملے ان وقتوں میں جو مشکل وقت ہیں۔ اے خداوند، تیری پاک رہنمائی اور مدد کے وسیلے سے ہر زندگی اور گھرانہ محفوظ رہے۔ خداوند، دعا کرتے ہیں کہ ہم سب جتنے اس زمانے کے تیرے لوگ ہیں، ہماری زندگیاں خداوند اس مقصد کو پورا کر سکیں جس کے وسیلے سے تو نے ہمیں مختلف جگہوں پر، مختلف ماحول میں اور مختلف حالتوں میں رکھا ہے۔ خداوند، بخش دے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے تیری قدرت، تیری حکمت، تیری محبت اور تیری سمجھ اور مزاج خداوند تیرے سب لوگوں سے ظاہر ہو سکے۔ ہماری دعا کو سن لے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔
مسیح خداوند کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرا نام جوشوا سائمن ہے اور میں PJEFC اردو سروس میں خدا کی خدمت سر انجام دیتا ہوں۔ مجھے بےحد خوشی ہے کہ آج ایک بار پھر ان آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے سے میں آپ سبوں کی خدمت میں خدا کا پاک اور زندگی بخش کلام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیزو، میں آپ سبوں کو ویلکم کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کو جو ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں خوش آمدید آپ سبوں کو بھی خاص طور پر کہتا ہوں۔ اور آپ کے لیے، آپ کے بینیفٹ کے لیے میں یہ دوبارہ بتاتا ہوں کہ گزشتہ چند اتواروں سے ہم لوگ بائبل مقدس کا ترتیب وار طریقے سے مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ایک سرمن سیریز کو فالو کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے خدا اور انسان کے تعلقات کی تاریخ۔ اور اس میں ہم لوگ بائبل مقدس میں مختلف شخصیات کی زندگی پر غور کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے خدا کا اور انسان کا تعلقات کیسا تھا، اور اس کے اتار چڑھاؤ سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی زندگی کو خدا کے حضور بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنا تعلق خدا کے ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس سیریز کے تحت ہم لوگوں نے پچھلے اتوار پرانے عہد نامے کا مکمل طور پر مطالعہ کیا، جس میں ہم لوگوں نے مختلف ادوار کے اندر خدا کے اور انسان کے تعلقات کی تاریخ کا مطالعہ کیا، اور ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتا رہا، اور ان کی غلطیوں اور قصوروں کے باوجود خدا اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا رہا اور ان کو بے سہارا اور تنہا نہیں چھوڑا۔ عزیزو، ہم لوگ اس مطالعے کے دوران ہم لوگوں نے ایک پیٹرن کو اسٹڈی کیا ہے، جس کو میں آج آپ کے سامنے دوبارہ بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو خدا نے مصر کی غلامی سے رہائی بخشی، اور موسیٰ کی قیادت میں ان کو بنی مصر سے باہر نکالا اور ان کو ایک قوم بنایا، اور اپنی شریعت خدا کے بندہ کی وسیلہ سے خدا کے لوگوں تک پہنچائی، اور خدا نے خاص تلقین کی کہ وہ یہ شریعت جو ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور باقی دنیا سے الگ شناخت قائم کرنی ہے، تاکہ خدا کے لوگ پاک ٹھہرائے جائیں اور دوسری لوگوں کے لیے ایک نمونے کا باعث ٹھہریں۔ لیکن عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں نے اس کے برعکس کیا، اور ہر جگہ پر خدا کی نافرمانی کی، اور وہ حکم جو خدا نے دیے تھے ان کو توڑا، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مشکلوں کا سامنا بنی اسرائیل کو کرنا پڑا، اور جن لوگوں کے خدا نے جن لوگوں کے ارد گرد کے بیچ میں وہ رہتے تھے، انہی قوموں کے ذریعے سے خدا نے اپنے لوگوں کو سزا دی، اور خدا نے چونکہ یہ حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو جب تم وعدہ کی سرزمین میں داخل ہو تو ان تمام قوموں کو جو تمہارے وہاں پہ پہلے سے بسی ہوئی ہیں ان کو خارج کرو اپنے درمیان سے، تاکہ تم ان جیسی حرکتیں نہ کرو۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لوگوں نے اس خاص حکم کی نافرمانی کی، اور اپنی سمجھ سے فیصلے کرنے کی وجہ سے ان کو بھاری قیمت اس کی اٹھانی پڑی۔ اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ آ گئی، جو کہ ایک اچھی چیز ہے، کہ جب بھی وہ گناہ کرتے ہیں، جب بھی خدا کے حکموں کو توڑا جاتا ہے تو خدا کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ تو یہ چیز بنی اسرائیل نے اچھے طریقے سے سمجھ لی، لیکن خدا کے لوگوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اس کے حل کے لیے مختلف طرح سے کوشش کرنے کی کوشش کی، لیکن جو ایک چیز انہوں نے سوچی کہ یہ ہے کہ اگر ہم باقی قوموں کی طرح ہمارا ایک بادشاہ ہو جو ہمارے اوپر حکومت کرے اور ہمارے اندر نظم و ضبط ہو اور ہمارے وہ فیصلے کرے اور ہمارے لیے وہ جنگیں لڑے، تو یہ مسئلے ہمارے سے چھوٹ جائیں گے۔ ایک وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ خدا کی بادشاہت کو قبول نہیں تھے کر رہے،
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ دوسری قوموں کی طرح اپنی صورت اپنی شکل بنانا چاہ رہے تھے، لیکن خدا یہ نہیں تھا چاہتا، مگر چونکہ وہ بضد تھے تو خدا نے ان کو ان کی خواہش کے مطابق ایک بادشاہ دے دیا۔ عزیزو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے اوپر اپنی مرضی کو تھوپتا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم فری ول کے جو اس نے ہمیں دی ہے، ہم اپنی دل کی خوشی سے اس کی پیروی کریں۔ عزیزو، ہم لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس بادشاہ آ گیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس بادشاہ کا کام تھا کہ خدا کے کلام کو، خدا کے احکام کو نافذ کروائے، تاکہ خدا کے لوگ اس پر عمل کر سکیں اور ان سزاؤں سے اور ان پریشانیوں سے بچ سکیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ بادشاہی نظام بھی آ گیا ان لوگوں کی خواہش کے مطابق، لیکن پھر بھی حالات بہتر نہیں ہوئے، بلکہ حالات تو اور بگڑ گئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 12 قبیلے تھے، اور بادشاہی دور کے آخر تک صرف اور صرف 2 قبیلے پیچھے بچے۔ باقی کے جو قبیلے تھے وہ ہم جانتے ہیں، جب ہم بادشاہی دور کا مطالعہ کر رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اسوری لوگوں کے ہاتھوں اسیر ہوئے اور بالکل تتر بتر ہو گئے، اور ان کا آج تک ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ عزیزو، ہم نے دیکھا کہ خدا کے لوگوں نے اپنے حساب سے فیصلہ کیا، اپنی سمجھ سے فیصلہ کیا، لیکن اس کے برے نتیجے آئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں؟ کیونکہ وہ قومیں جو اپنے فیلئر سے سیکھتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں۔ آج عزیزو، ہم بنی اسرائیل کے اس بات پر غور کریں گے اور سیکھیں گے کہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ بار بار فیل ہوتے رہے اور خدا کی طرف سے ان کو سزا ملتی رہی۔ اور اس کی بنیادی وجہ عزیزو یہ ہے کہ وہ بادشاہ جو منتخب ہوئے وہ بھی انسان تھے اور انہی کی قوم میں سے تھے، لیکن اور وہ بھی اس کی وجہ یہ ہے، ان ادر ورڈز، وہ بھی ان کی طرح کی حرکتیں کرتے تھے، ان سے فرق نہیں تھے۔ کچھ عرصہ وہ خدا کے ساتھ چلتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنی عادت سے مجبور ہو کر گناہ کی طرف راغب ہو جاتے تھے، اور پھر خدا کی طرف سے سزا آتی تھی۔ تمام بادشاہوں کا یہی حال رہا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا، اور نبیوں کے ذریعے سے وہ ان کو سخت پیغام بھی دیتا رہا تاکہ وہ لوگ واپس آئیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں نے توبہ کی، لیکن اکثر اوقات ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے اسی ڈگر پہ رہے جس کی وجہ سے سخت سزائیں خدا کے لوگوں کو ملی۔ عزیزو، اصل میں جو پرابلم تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ بار بار ہو رہا تھا وہ ہے گناہ، اور وہ کیریکٹر فلا ہے جو گناہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ جو ماروسی گناہ چلا آ رہا تھا اور جس گناہ میں خدا کے لوگ زندگی بسر کر رہے تھے اس سے وہ رہائی نہیں تھی پا رہے، اور وہ گناہ ان کی فطرت کا حصہ بنا ہوا تھا۔ اس لیے چاہے کوئی بھی نظام ہو، چاہے بادشاہی نظام ہو یا قاضیوں کا نظام ہو یا کوئی بھی اور طریقہ ہو، خدا کے لوگ بار بار اس غلطی کو دہراتے رہتے تھے اور بار بار گرتے رہتے تھے، اور خدا کی سزا ان کو ملتی رہتی تھی۔ یہ نقصان جو ہے یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ جو گناہ ہے اس نے ان کے کریکٹر کو بالکل بگاڑ کے رکھا ہوا تھا۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ گناہ کی جو
جو عمل ہے اس کا، جس طرح سے وہ ہماری زندگیوں میں ایکٹ کرتا ہے، اس کا وہ ہماری زندگیوں میں ہماری فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. اور جب گناہ ہماری فطرت کا حصہ بن جاتا ہے تو ہم لوگ خدا کے احکام پر چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکتے. یہ وہ بنیادی پرابلم تھی جس کی وجہ سے اسرائیل بار بار اس مشکل میں سے گزر رہا تھا، اور خدا جانتا تھا کہ وہ لوگ اس مشکل سے باہر نہیں نکل سکتے. اسی لیے خدا نے خود اس کا حل پیش کیا، یعنی کہ خدا کی بادشاہی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہ سے اور اس فطرت سے رہائی پائیں جو ہمیں بار بار خدا سے دور کرتی ہے اور گناہ کی طرف راغب کرتی ہے، تو ہمیں اپنی سمجھ کو چھوڑ کر خدا کی طرف چلنا ہے، یعنی اپنی سمجھ کو خدا کی سمجھ کے آگے جھکانا ہے، خدا کی بادشاہی میں اپنے آپ کو دینا ہے، تاکہ خدا ہمارا بادشاہ رہے اور ہماری زندگیوں کے فیصلے وہ کرے، تاکہ ہم خدا کے کلام پر عمل کرنے والے بنیں. وہ ہمیں بناتا ہے. اسی لیے آج ہم بائبل مقدس میں سے حزقیل نبی کی کتاب میں سے یہ وعدہ خدا کا ہم دیکھتے ہیں. حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 36 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت کو ہم ذرا دیکھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح سے اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس فطرت کو ان کے اندر سے نکالے گا. اور وہ یہ ہے، اور میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگ دل کو نکال ڈالوں گا اور گوشتین دل تم کو عنایت کروں گا. اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے. عزیزو، یہ وہ بات ہے جو خدا ہمیں کہتا ہے، یہ وہ مشورہ ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے کہ اگر ہم خدا کے پاس آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اس کی بادشاہی کو اپنے اندر قبول کرتے ہیں، تو خدا ہمارے اندر سے وہ سنگ دل نکال دیتا ہے جو ہمیں بار بار گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، اور خدا ہمیں گوشتین دل عطا فرماتا ہے اور اپنے روح کو ہمارے اندر ڈالتا ہے جو ہمیں اس کے کلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور فضل بخشتی ہے. عزیزو، یہ وہ بات ہے، یہ وہ مشورہ ہے جو خدا اپنے لوگوں کو آج دیتا ہے. عزیزو، ہم لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے اس واقعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. عزیزو، ہمیں خدا نے اپنی زندگی کا مختار بنایا، اور اس زندگی میں ہم لوگ اپنی مرضی سے فیصلے کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم خدا سے دور ہوتے ہیں. اگر ہم خدا سے دور ہوتے ہیں تو ہم سے وہ فیصلے ہوتے ہیں جو اکثر اوقات ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. عزیزو، بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی اس فطرت سے رہائی پائیں جو ہمیں خدا سے دور کرتی ہے، تو ہمیں اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. خوشخبری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسیح کے پاس لے کر آئیں، خداوند یسوع مسیح کو پکاریں تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں سے اس فطرت کو نکالے جو کہ ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتی ہے. عزیزو، مسیح خداوند نے بھی اسی بات کا ذکر کیا ہے، اور یہ مسیح خداوند میں خدا کی بادشاہی جو ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں لے کر آ سکتے ہیں. اور وہ مسیح خداوند نے اس تمثیل کے ذریعے سے بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے، جس میں ایک پاکستان کا مالک جو ہے اچھے بیج لگاتا ہے، اور دشمن جو ہے اس کا، یعنی کہ ابلیس، وہ کڑوے دانے بو جاتا ہے. اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب فصل اگتی ہے تو اس میں بری فصل بھی نظر آتی ہے. عزیزو، یہ تمثیل خدا کی آخری عدالت کی طرف نشاندہی کرتی ہے، جس میں خدا اپنے لوگوں کو الگ کرے گا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اس کو رد کیا ہے، جو خدا کی بادشاہی کو رد کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے
کہ خدا کی جو بادشاہی ہماری زندگی میں ابھی آتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب ہم قبول کرتے ہیں اور اس کی پیروی کا ارادہ کرتے ہیں تو خدا ہمارے اندر کاٹ چھانٹ کا کام شروع کر دیتا ہے، اور وہ چیزیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں وہ ہماری زندگی سے وہ نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ہے خدا کی بادشاہی، اور وہ ہماری زندگی کو پاک کرتا ہے۔ یہ عزیزو، یہ عمل انسٹنٹ نہیں ہوتا، ایک دم نہیں ہوتا عزیزو۔ یہ عمل اور یہ پروسیس جو ہے یہ زندگی بھر ہمارے ساتھ چلتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ خدا ہمارا ہاتھ پکڑتا ہے اور اپنے فضل کے تحت وہ ہماری زندگی سے ان تمام چیزوں کو لمحہ بلمحہ اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ہماری زندگی سے نکالتا رہتا ہے، اور ہم لوگ خدا کے قریب ہوتے رہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے مسیح خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے اور اس کے سامنے یہ دعا کرنی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر سے وہ تمام باتیں جو اس کی مرضی کی نہیں ہیں ان کو وہ نکال دے۔ اور جب عزیزوں ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خداوند ہم سبوں سے یہ دعا سننا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ خدا کی بادشاہی ہماری زندگی میں مکمل طور پر آئے۔ عزیزو، خدا کی بادشاہی ہماری زندگی میں جب آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نہیں بلکہ خدا کی مرضی پوری ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے سارے فیصلے ہم خدا کی مرضی کے مطابق، خدا کے کلام کے مطابق کریں۔ یہ سرنڈر کرنا ہے، اپنے آپ کو جھکانا ہے، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے آگے جھکانے میں ہی ہماری فتح ہے، اور اسی میں ہی ہماری ترقی ہے، اسی میں ہماری ترقی کا راز چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ جب خدا ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے اور ہماری زندگی کے فیصلے وہ کرتا ہے تو عزیزو ہم خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرتے ہیں، اور خدا پھر خود ہماری ساری فکر اور بوجھ اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے مسیح خداوند نے کہا، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ ہم کیوں اپنے آپ کو اذیت میں ڈالتے ہیں؟ ہم کیوں ادھر ادھر پریشان ہوتے ہیں؟ مسیح خداوند کے پاس آئیں۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا ہے جس سے آپ پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں اور وہ پیچھا نہیں چھوٹ رہا اس سے، عزیزو آج کا کلام کے مطابق آپ اپنے آپ کو اور اس عادت کو خداوند یسوع مسیح کے آگے سرنڈر کریں اور اس کو کہیں کہ میری زندگی کا یہ حصہ جس میں جو میں جس جگہ پہ میں تیری نافرمانی کر رہا ہوں، خداوند اس جگہ پر، اس زندگی کے اس حصے میں تو مجھے زور بخش، تاکہ میں اس پرابلم کو، اس عادت کو میرے اندر سے خداوند تو نکال دے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیں اس ساری پرابلم سے رہائی بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، اور پھر آپ کے اندر سے ایک گواہی، ایک نیا گیت جنم لے گا۔ عزیزو، یہ جو سرمن سیریز ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو کہ مسیحی ہیں، ہم روایتی مسیحوں کی طرح سے نہ بنیں، خالی نمازیں پڑھتے نہ رہیں، بلکہ پریکٹیکلی اپنا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا باپ سے جڑیں، تاکہ جب وہ آئے تو ہمیں وہ یہ نہ کہے کہ میں تمہیں نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ عزیزو، مسیحت میں سب سے بڑا جو کام ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور جھکا دیں اور کہیں، دل سے کہیں کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ عزیزو، خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے اور اپنے کلام کے مطابق چلنے کی توفیق بخشے۔ خداوند
آپ سبوں کو ابدی زندگی کے لیے بچائے رکھے، آمین۔ دے بغیچے وچ آ جا اے یسو پیارے تو، اس دل نوں کر لے اپنا، ایدا والی ہو جا تو۔ میرے دل دے بغیچے وچ آ جا اے یسو پیارے تو، اس دل نوں کر لے اپنا، ایدا والی ہو جا تو۔ میرا دل ہے یسو دا بغیچہ، او دا پھل اونوں اج دیواں۔ میرا دل ہے یسو دا بغیچہ، او دا پھل اونوں اج دیواں۔ محبت دے کم میں کراں، محبت دی بولی بولاں۔ محبت دے کم میں کراں، محبت دی بولی بولاں۔ میرے دل دے بغیچے نوں صاف کر اے یسو پیارے تو، میرے دل دے بغیچے نوں صاف کر اے یسو پیارے تو۔ کوڑے بھی تے اٹکن دے دانے بھی اس دل وچوں پٹ لے تو۔ کوڑے بھی تے اٹکن دے دانے بھی اس دل وچوں پٹ لے تو۔ میرے دل دے بغیچے وچ آ جا اے یسو پیارے تو، اس دل نوں کر لے اپنا، ایدا والی ہو جا تو۔ ہم خدا کے خادم کے شکر گزار ہیں اس اچھے کلام کے لیے، اس خوبصورت پیغام کے لیے جو خدا کے بندہ کی معرفت ہم تک پہنچا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا بند اپنے بندہ کو بڑی برکت دے، اور وہ کلام جو پیش کیا گیا وہ ہم سبوں کی زندگیوں میں بسے اور بہت سا پھل لائے۔ آئیے ہم عبادت کے آخر میں دعا کریں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم دعا کرتے ہیں اپنے خادم کو بڑی برکت دے، جسے تو نے خداوند اردو منسٹری کے لیے ذمہ داری بخشی ہے، اور پی جے ای ایف سی چرچ کی ساری لیڈرشپ کے لیے، ساری انتظامیہ کے لیے، ایلڈرز کے لیے، ایکٹیو ممبرز کے لیے ہم دل سے تیرا شکر کرتے ہیں، جن کی وساطت سے یہ خوبصورت انتظام ہو سکا کہ تیرا زندہ کلام لے کر ہم بہتوں تک پہنچ سکیں۔ اے خداوند، ان وقتوں میں جب کہ تیرے لوگ بالکل قید میں تھے، تیرا شکر ہو کہ تو نے یہ راستہ بنایا کہ ہم بہتوں تک پہنچ سکیں۔ اس لیے اے خداوند، منت ہے کہ تیرا چرچ پی جے ای ایف سی برکت پائے، اس کی یہ خدمت تیری حضوری میں مقبول اور منظور ٹھہرے اور یادگاری کے طور پر ہو، اور خداوند بخش دے کہ آج ہم سب جو تیرے نام میں اکٹھے ہوئے ہیں، خداوند ہم سب میں وہ برکت جو تیری پاک رفاقت کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے وہ بنی رہے اور پوری تاثیر کے ساتھ ہماری زندگیوں میں جڑ پکڑے۔ اے خداوند، تاکہ وہ کام، وہ تاثیر، وہ پھل ہماری زندگیوں سے نظر آئے جس کے لیے تو نے ہمیں اپنے پاس بلایا ہے۔ خداوند ہماری دعا کو سن لے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔
ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں، آمین۔ ہم کلمات برکت کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبھوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ سلامتی سے رخصت ہوں، خداوند آپ سبھوں کو برکت دے، آمین۔